अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश हमले के शोहदा की तादाद अब 100 हो गई है। इस तरह से ये हालिया सालों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो गई है। शहीद होने वाले 95 पुलिस अफसरान और अहलकार इसमें शामिल हैं। पेशावर के लेडी रेडिंग हस्पताल में इस वक्त भी 15 ज़ख्मी ICU में हैं, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। 57 ज़ख्मी आज भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को मरहम पट्टी करके घर भेजा गया। खुदकुश हमले में शहीद होने वाली मस्जिद और उससे मुत्तसिल कैंटीन में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन अब मुकम्मल हो चुका है। शुहदा के जस्द खाकी पेशावर से नौशेरा, सवाबी, बन्नू और DI खान पहुँचाए गए हैं। आज पूरे दिन पेशावर में बल्कि पूरे मुल्क में सोग की फ़ज़ा कायम रही। जाए वक़ुआ पे क्या सूरत हाल है, दुनिया न्यूज़ के पेशावर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान बुखारी हमें बताएंगे। यकीनन पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया है। दहशत गर्दी पूरी क़ुव्वत से लौट के आई है। एक जानिब कलअदम TTP और दाइश के हमलों का सामना है, तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। CPAC मुखालिफ क़ुव्वतें भी पाक चीन मुश्तरका मफादात पर हमला कर रही हैं। खुदा का शुक्र है कि मुल्क में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी का तकरीबन कलाकुमा हो गया है, लेकिन फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस मुसलसल दहशत गर्दों से लबरदाज़मा हैं और मादर वतन के लिए जानों की नजराना पेश कर रहे हैं। नेक्टा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले साल पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद हमले हुए। दहशत गर्दी के 61% वाक़यात सिर्फ KP में रिपोर्ट किए गए, जिनमें 14 खुदकुश हमले भी शामिल हैं। आज निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने पेशावर पुलिस लाइन्स हमले की तहक़ीक़ात के लिए JIT तश्कील दी, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर्स को शामिल किया गया है और JIT की क़यादत सीनियर DIG करेंगे, जिनका ताल्लुक़ पेशावर पुलिस से नहीं होगा। कलअदम TTP की जानिब से पहले हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करने और फिर कई घंटे और मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्विस होने की तरदीद के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बज़ाहिर ये सिक्योरिटी कोताही है, क्योंकि इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक हमला आवर नमाजियों के साथ पुलिस लाइन थाने के मरकज़ी दरवाजे से दाखिल हुआ। इस दौरान वो 3 से 4 चेकिंग पॉइंट्स अबूर करके मस्जिद में दाखिल हुआ और ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। बहरहाल दहशत गर्दों ने 100 कीमतें जानें लेने की साथ मुल्क में खौफ की फ़ज़ा फैलाई है। अब रियासत की जिम्मेदारी है कि जवाबी कार्रवाई हो और कौम का भी ये मुतालबा है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के सरबराह मोअज़्ज़म जाह अंसारी। उनसे हम तफसील से बात करेंगे हालिया सालों की सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई के हवाले से और इससे मुंसलिका दूसरे चैलेंजेस के मामलात पर। तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँची, ये सब कुछ बताएंगे हमें KP पुलिस के सरबराह एक छोटे से वक्त के बाद। पेशावर पुलिस लाइन दहशतगर्द हमले के पस मंज़र में आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने इस अज़्म का इजहार किया कि साने पेशावर के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शुरका को दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई है। पेशावर का ये बदतरीन दहशतगर्द हमला हालिया सालों की सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द कार्रवाई है। 100 से ज़ायद इसमें लोगों की हलाकत हो चुकी है, 100 अफराद लोगों की हलाकत हो चुकी है और अभी भी 12 लोग ऐसे हैं जो ICU में हैं। इस पूरी सूरत हाल, इस वाक़े का पस मंज़र और इसकी वजूहात और इसकी तहक़ीक़ात और इस पस मंज़र में अब जवाबी कार्रवाइयाँ क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ हमें बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोअज़्ज़म जाह अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़म साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो हमारी दिली ताज़ियत कबूल कीजिए इस अंधोनाक सानहे पर। तमाम आपके अहलकार और जो दूसरे गैर पुलिस अहलकार हैं उनके तमाम ख़ानदानों को हमारी ताज़ियत पहुँचे। ये फरमाइएगा अभी ताज़ा तरीन नंबर्स क्या हैं आपके पास जो इसमें शहादतें हुई हैं, जो ज़ख्मी हैं, लेटेस्ट हेड काउंट क्या है हमारे पास? बहुत शुक्रिया कामरान साहब मुझे अपने शो में लेने का। और मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो लेटेस्ट हेड काउंट है 101 शहीद हैं। आपने 100 का नंबर बताया, इस दौरान में एक और डेड बॉडी निकाली गई थी। 101 हमारे शहीद हैं,
57 اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، جس میں سے 12 لوگ زیادہ زخمی ہیں اور باقی تقریباً 45 جو ہیں وہ ان کی حالت سٹیبل ہے۔ 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہم نے ہاسپٹل میں جو بھی ابتدائی طبی امداد تھی وہ دینے کے بعد پھر ہم نے ان کو ڈسچارج کروا دیا ہے، اور بہرحال بہت اندوناک حادثہ ہے، سانحہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ وہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے جب کے پی پہلے ہی دہشت گردی کی جنگ کے سائے میں تھا، یعنی کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں ان گنت واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، تو یہ کوئی کسی قسم کی کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ اس وقت ہائی الرٹ زمانہ ہے، دہشت گرد انلیش ہوئے ہیں کے پی کے مختلف علاقوں میں، آپ لوگ ان سے لڑ رہے ہیں، ساری کچھ کوشش ہے، اس کے لحاظ سے یہ واقعہ ہو جانا یقیناً ایک بڑی سیویئر قسم کی سیریس قسم کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے نا؟ جی، میں بالکل اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے، لیکن اس سیکیورٹی لیپس کی کچھ وجوہات میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ پشاور پولیس لائنز جو ہے آج سے 125 سال پہلے کوئی 600 لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی تھی، جس وقت اس زمانے میں ایک ایس پی ہوا کرتے تھے پشاور کے، جو انچارج ہوتے تھے، ان کا دفتر بھی اندر تھا اور ظاہر پبلک ڈیلنگ جتنی تھی وہ مینیج کرتے تھے۔ اب پشاور پولیس لائن بڑھتے بڑھتے 7 ڈیفرنٹ یونٹس اس کے اندر ہیں، 7 ڈی آئی جیز اندر بیٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی سپاہ جو ہے ہر وقت 2 سے 2.5 ہزار لوگ جو ہیں مختلف یونٹس کے، جس کے اندر سی ٹی ڈی شامل ہے، جس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن شامل ہے، پولیس کی ورکشاپ ہے، ایس ایس یو ہے، فرنٹیئر ریزرو پولیس ہے، ایلیٹ فورس ہے، اس طرح کے مختلف لوگ، اور پھر ساتھ میں کچھ خالی جگہ پہ ماضی میں کچھ پولیس کے کوارٹرز بنا دیے گئے تھے، اس کے اندر پولیس کے بہت سارے اہلکار رہتے ہیں، ان کی فیملیز رہتی ہیں، ان کے مہمانوں کا بھی آنا جانا ہے، اور اتنے بہت سارے مختلف محکموں کے ہوتے ہوئے شاید سیکیورٹی کا جو انتظام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، شاید ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی۔ سی سی پی او پشاور کو میں نے اس کی انٹرنل انکوائری کے لیے کہہ دیا ہے، اور جہاں سیکیورٹی لیپس ہے، جو بریچ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی جو باز پرس ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ میجر ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اس کے اندر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے بھی مختلف ہمارے سٹیپس ہیں جو ہم نے شروع کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ پولیس لائن پشاور کے علاوہ جہاں جہاں ہمارے دفاتر ہیں، جہاں جہاں ہماری پولیس لائنز ہیں، ہماری پریمیسز ہیں، ان تمام کے اوپر ہم اسی طریقے سے سیکیورٹی میجر جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہدایات جو ہیں وہ سب کو تحریری طور پہ جاری کر دی گئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی موجود تھی ہدایات، تحریری طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی۔ میں نے خود کئی دفعہ کانفرنسز بھی کی اپنے تمام آفیسرز کے ذریعے، لیکن شاید انسان کی جو کوتاہی، کمزوری یا ایک کمپلیسنسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ روزانہ لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ہزاروں جاتے ہیں، اور اس دفتر کے اندر خاص طور سے پشاور پولیس لائن کا ذکر کروں گا کہ چونکہ ڈی آئی جی جو ہے پشاور کے، ان کا اور ایس ایس پی آپریشنز کا دفتر بھی یہاں ہے، تقریباً 500 سے 700 لوگ، سائلین، کمپلیننٹس، ایف آئی آر درج کرانے والے مختلف لوگ وہ بھی آتے ہیں، تو ان تمام کا شاید بندوبست کہیں ہونا چاہیے تھا ماضی میں۔ ان تمام مختلف دفاتر کو مختلف جگہوں پہ منتقل کرنا چاہیے تھا، زمین خریدنا یا حاصل کرنا اور اس کے بعد بلڈنگز کو بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری تھیں اور کسی وجہ سے نہ ہو سکی۔ لیکن اب میں نے کل بھی جو میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر بھی آئے تھے اور ساتھ میں نیچرلی آرمی چیف بھی تھے، ان کو بھی میں نے وضاحت دی کہ کس وجہ سے یہ واقعہ ہوا اور ہمیں کیا اقدامات آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سوسائڈ بامبر ہے، اس کی شناخت ہوئی ہے کیا ابھی؟ اس کا جو سر ہے، سر بریدہ، نیچرلی اس کی جو باڈی کا کچھ حصے بھی نکلے ہیں اس کے اندر سے، اس کی شناخت ابھی تک کسی نام سے نہیں ہوئی۔ چہرے کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کیا ہے، اور اس ریکنسٹرکشن کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی شناخت کا عمل جو ہے آگے چلے گا۔
اس کے علاوہ ہم نے اس کے باڈی پارٹس جو ہیں اس کا ہم نے ڈی این اے سیمپلز بھی لیے ہیں. ڈی این اے سیمپلز لینے کے بعد ہم نے لاہور بھجوائے ہیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی فورینسک سائنس لیبارٹری اس طرح کی نہیں ہے پولیس کی کے پی پورے میں. تو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی PFSA کے نام سے وہاں ہم نے سیمپلز بھجوائے ہیں ڈی این اے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, ہم ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز پہ بھی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فورینسک انویسٹیگیشنز ہیں آف دا سوسائڈ جو بھی کیمیکلز تھے اس کے اندر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم, اور جیو فینسنگ بھی ہم نے کی ہے. کچھ سسپیکٹس کو بھی ہم نے نیرو ڈاؤن کیا ہے, اور امید ہے کہ ان تمام سٹیپس کے نتیجے میں ہم کسی نتیجے پر بھی پہنچیں گے اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک بھی پہنچیں گے. تو ابھی جو یہ کلیمز سامنے آئے وہ آپ نے دیکھا کہ جو پہلے تو TTP کا ایک کلیم آ گیا تھا, اس کے بعد پھر TTP کے ایک اسپلنٹر گروپ کا کلیم آیا ہے. ان کلیمز میں کتنی آپ کو کریڈیبلٹی لگ رہی ہے؟ آپ کی اپنی جو معلومات ہے, جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی معلومات ہے, وہ کیا بتا رہی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ بہرحال پھر یہ معاملہ جاتا ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں, پھر وہاں پہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے, پاکستان کا ایک خاص رشتہ ہے اس حکومت کے ساتھ, اور اس کے بعد پچھلے 1 سال کے دوران پاکستان پہ 1000 سے زائد حملے ہوئے ہیں جن کے سب تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. اس حملے کی جو کہ پاکستان کی حالیہ سالوں کا بدترین دہشت گرد واقعہ ہے, اس میں کون آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کے مطابق ملوث ہے جس نے کہ اتنی بہت بڑی کارروائی کی ہے؟ کامران صاحب, جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں مختلف ناموں سے چل رہی ہیں. TTP کا کل پہلے کلیم آیا اور رات کو ان کا ڈینائل آ گیا. اس کے علاوہ آماق نیوز جو کہ ماؤتھ پیس ہے ISS کا, ISKP کا, اس کا بھی کلیم آیا جو کہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ بھی فورجڈ ہے, فیبریکیٹڈ ہے. جو اطلاعات ہیں TTP کے اندر ایک فیکشن نہیں ہے. جو TTP کا آپ سمجھے سینٹرل لیڈر مفتی نور ولی مسعود, ان کی طرف سے ڈینائل آیا ہے, لیکن مفتی نور ولی مسعود کے اوپوننٹ گروپس بھی موجود ہیں ود ان دا TTP. جماعت الاحرار کے نام سے جو کہ عمر خالد خراسانی کا گروپ تھا, اور کل جو کلیم آیا کہ جی عمر خالد خراسانی کی موت کا بدلہ یہ لیا گیا ہے, یا یہ موت کے بدلے لینے کی پہلی کڑی ہے یا چوتھی کڑی ہے, اس طرح کی بھی بات ہوئی. ان کے کلیمز جو ہیں دہشت گرد تنظیمیں, میں ان سب کو کلب کر دوں گا کہ یہ ساری کی ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یہ کلیم کرتی ہیں. کئی دفعہ ان کے کلیم فالس کلیمز ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایگزیجریٹڈ کلیمز ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ کاروائیاں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں اس کو یہ ڈینائی بھی کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے کلیمز کی طرف نہیں دیکھنا ہے, ہم اپنی انویسٹیگیشنز پہ جا رہے ہیں. انٹیلیجنس کی جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس ان کے اوپر بھی جا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہم ڈٹرمن کر لیں گے کہ کیا یہ کوئی اسپلنٹر گروپ تھا ود ان دا TTP یا کوئی اور اس طرح کا گروپ تھا جس نے یہ مولانا صاحب آپ کا اپنا ذاتی بھی بے پناہ تجربہ ہے, شاید پاکستان پولیس سروس میں کم لوگوں کا اتنا ہوگا ان دہشت گرد واقعات کے حوالے سے, KP میں, بلوچستان میں, یہ تمام. یہ تو ایک بہت بڑی کارروائی ہے, یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دہلا دینا, ایک ایسی کارروائی جس میں میکسیمم اموات ہو, میکسیمم نقصان ہو, میکسیمم دہشت گردی, اور اس کے لیے جس طرح کا جو سیٹ اپ بنایا گیا, جس طریقے سے جتنا یہ اس کے لیے ایکسپلوسیوز استعمال کیے گئے, پوری جس طرح سے پلاننگ کی گئی, یہ تو آبویسلی کسی بڑی آرگنائزیشن کا کام ہے. جی کامران صاحب, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو جانی نقصان ہمارا 100 سے زائد اموات ہیں, شہادتیں ہیں, وہ شاید نہ ہوتی اگر یہ اتنی انکلوز سپیس نہ ہوتی. پرانی مسجد کا ہال تھا جو کہ نیچے آ گیا دھماکے کی وجہ سے. شاک ویوز جو کریٹ ہوئیں, شاک ویوز کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہ ان شاک ویوز کی وجہ سے پوری چھت جو ہے وہ نیچے گری ہے. اگر چھت نیچے نہ گرتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا, شاید اس سے آدھا ہوتا یا اس سے بھی کم ہوتا. یہ چھت کے نیچے گرنے کی وجہ سے لوگوں کے ملبے تلے دبنے کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے, زخمی بھی اسی وجہ سے زیادہ ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ وہاں پہ بچے ہیں, مسجد کا یہ جو ہال تھا یہ 50 فٹ بائی 50 فٹ کا ہال تھا. اس ہال کے اندر اس وقت 250 سے 300 کے قریب نمازی اندر تھے.
باہر اس کے برآمدہ تھا اور برآمدے کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے، تقریباً اس وقت مسجد کے اندر کوئی 700-800 لوگ موجود تھے، لیکن دھماکے کے فوراً بعد ریسکیو کارروائی کرنے کی جو پہلا کام کیا تھا وہ انہی نمازیوں نے کیا تھا جو باہر برآمدے میں کھڑے تھے، اور انہوں نے ہی نکالنا شروع کیا۔ اور خیبر پختونخوا پولیس کی یہ تاریخ ہے الحمدللہ کہ ہمارا ایک جوان ماضی میں بھی جہاں شہید ہوا 5 منٹ کے بعد اسی جگہ پہ ایک اور جوان جو ہے بندوق لے کے کھڑا ہو گیا اور اس جگہ کی حفاظت کرنا شروع کی۔ آج بھی ہم نے پولیس لائنز کا دوبارہ دورہ کیا۔ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملا تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں پولیس لائن جانا چاہتا ہوں۔ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے گیا اور انہوں نے وہاں جوانوں سے جب خطاب کیا تو جوانوں کے جوش کو، ولولے کو، جذبے کو دیکھ کے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور جس طریقے سے جوانوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک ایک شہادت کا بدلہ بھی لیں گے اور ہم اب کسی بھی طریقے سے اس ملک کی اور اس صوبے کے امن کو اور سیکیورٹی کو کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مورائل بوسٹنگ جو آج ان کی ہوئی ہے اور جس طریقے سے میں نے ان کا جذبہ دیکھا ہے تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر ہمارے پاس سوائے کامیاب ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو جنگ جاری ہے جس کے پس منظر میں یہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی کل، اس کا کیا اپڈیٹ ہے مولانا صاحب؟ ظاہر ہے کہ آپ کے جوان، افسران، دوسرے سول آرم فورسز، دوسری فورسز جو ہیں وہ مسلسل ایک کشمکش میں، ایک جنگ میں تو ہیں، انوالو ہیں ان تمام دہشت گرد گروپس کے ساتھ۔ اس کی کیا اس وقت اپڈیٹ ہے؟ اور اب اس واقعے کے بعد عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک بھرپور جواب دیتا ہے، اس کی فورسز جو ہیں وہ دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس وقت پوری قوم کا مطالبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ کامران صاحب، میں تمام قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر، جس طریقے سے باہر نکل کے پولیس کو سپورٹ کیا، پولیس کے نقصان کے اوپر اپنے غم کا اور دکھ کا اظہار کیا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہول آف دا نیشن اپروچ ہے۔ یہ پولیس کی جنگ نہیں ہے، یہ قوم کی جنگ ہے۔ اس قوم نے پہلے بھی کھڑے ہو کے دہشت گردی کے خلاف جہاد کیا، یہ قوم آج بھی کھڑی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو اس کے اندر ایک تیزی 15 اگست 2021 کو افغانستان میں حکومت تبدیل ہوئی، امارات اسلامی کی حکومت آئی، اور اس کے بعد بہت سارے ملیٹنٹس جو ہیں وہ جیلوں سے فرار بھی ہوئے اور بھاگے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی تو یہ ان جیلوں سے رہا ہوئے یا آزاد ہوئے یا بھاگے ہوئے وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد تھے، اور انہوں نے آ کے اب اس پاک سرزمین کو اپنا میدان کارزار بنایا ہے۔ 2021 میں ہمارے پاس جو شہادتیں تھیں اس کو میں 2020 سے ذرا اگر مقابلہ کروں، 2020 میں ہمارے پاس پولیس کی 21 شہادتیں تھیں، 2021 میں ہماری شہادتیں بڑھ کے 54 ہو گئیں، 2022 میں ہماری شہادتیں 119 ہو گئیں۔ یہ میں پولیس کی شہادتوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو 2022 کی 119 شہادتیں تھی اس کے مقابلے میں اگر میں کہوں تو اس جنوری کے مہینے میں تقریباً پچھلے سال کے پورے فگر کے برابر اس ایک دھماکے کے بعد نمبر آ گیا ہے۔ لیکن جو مورائل کا حال ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میری بات ہوئی ہے تمام لوگوں سے، تو ہر جگہ پہ خیبر پختونخوا میں 1 لاکھ اور ہماری 30,000 کی قریب پولیس ہے، اور 1,30,000 کا 1,30,000 جوان کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اپنے خون کا بھی بدلہ لے گا اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تھینک یو سو مچ معظم جاں انصاری صاحب، پولیس چیف KP خیبر پختونخوا کے انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد وہ اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس۔ پاکستان بیک وقت سیاسی اور بدترین معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کی جکڑ میں ہے۔
امید افزا بات آج یہ ہے کہ 4 ماہ کی تاخیر کے بعد صحیح شہباز حکومت اور IMF کے مطالبات پورے کرنے کی راہ پر چل پڑی ہے۔ نوے جائزے کی جانب پہلا قدم اٹھ چکا ہے اور آج اسلام آباد میں IMF کے مشن سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں شہباز حکومت کی معاشی ٹیم نے تعطل زدہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ دراصل ڈار صاحب پچھلے 4 ماہ تک IMF کو آنکھیں دکھاتے رہے، مگر بالآخر انہیں IMF کی شرائط کے سامنے سر تسلیم خرب کرنا پڑا، پاکستان کو سر تسلیم خرب کرنا پڑا۔ اگر 4 مہینے پہلے کرتے تو بہت کم نقصان ہوتا۔ IMF کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے لیے پہلے ڈالر کی حقیقی سرکاری قدر مقرر کی گئی ہے، پھر پیٹرولیم مصنوعات پر یکمشت 35 روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، مگر ابھی اس کے امتحان بھی ہیں۔ جی ہاں، IMF پاکستان کا معاشی قبلہ درست کرنے کے لیے 850 ارب روپے کے ٹیکس آمدن اور نان ٹیکس ریونیو یعنی منی بجٹ کے مطالبے پر قائم ہے، جس کے تحت محصولات کے ہدف کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ گویا بجلی اور گیس کے نرخ بڑھیں گے، اشیاء پر سیلز ٹیکس بھی لگ سکتا ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگا ہونے کی امکان ہے۔ شہباز حکومت کو IMF کی کن کن شرائط پر عمل کرنا ہے اور کب عمل شروع کرنا ہے، تفصیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IMF کے مشن سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں اسحاق ڈار نے آج کہا کہ پاکستان IMF کے ساتھ پروگرام کو مکمل کرنے میں پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوے جائزے کی تکمیل کے لیے IMF سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ ڈار صاحب کی جانب سے اپنے منصب کا بھرم اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں پاکستان نے کبھی IMF کی اتنی جی حضوری نہیں کی ہوگی جتنی کہ اس بار کرنی پڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلانیہ شکوہ کر چکے ہیں کہ IMF ناک سے لکیریں کھنچوا رہا ہے، IMF نے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ IMF کے سامنے انہیں ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں، کئی جگہوں پر انگوٹھے لگانے پڑ رہے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ نے IMF کی وہ درگت بنائی ہے کہ کوئی IMF نام کی چیز بھی کسی پاکستانی کے سامنے سے گزر جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس پہ پتھراؤ کر دے۔ IMF کی شرائط میں اگرچہ پاکستان کی معاشی بھلائی ہے، لیکن ملک میں حکومتوں کی کمزور فیصلہ سازی کی وجہ سے پوری قوم لوہے کے چنے چبانے پر مجبور ہے۔ بہرحال کئی معاملات پر بظاہر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن الیکشن سال اور مہنگائی کے زمانے میں شہباز حکومت اور ڈار صاحب IMF کا مکمل دباؤ سہ جائیں تو بڑی بات ہوگی۔ آخر وہ کیا معاملات ہیں جس میں اب بھی گنجائش ہے کہ پاکستان IMF کو مجبور کر سکے یا کنونس کر سکے کہ وہ اپنی شرائط نرم کر دے، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بالکل اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ IMF کسی بھی معاملے میں لچک دکھائے گا یا IMF کسی بھی معاملے میں پاکستان کی درخواست کو قبول کر لے گا اور پاکستان IMF سے کوئی بڑا کنسیشن لے پائے گا۔ بہرحال مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس میں کیا کیا معاملات سامنے ہیں، ان سب کی معلومات لیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خاقان نجیب، سابق مشیر رہے ہیں وزارت خزانہ کے، بہت بہت شکریہ۔ خاقان صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی جو بھی کنڈیشنز ہمیں دی گئی ہیں، جو ہمیں ایکشن پلان دیے گئے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی کنسیشن کی کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ مذاکرات کے لیے ہم نے 7 دن رکھے ہیں۔ مذاکرات تو اس وقت ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ وہ مانیں گے، کچھ ہم مانیں گے، کچھ یہ۔ کیا واقعی اس میں گنجائش ہے؟ اگر ہے تو کہاں گنجائش ہے کہ جہاں پر ہم IMF کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں پر شاید ہمیں کوئی کنسیشن ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی دیکھیں، اس وقت جو ڈیویشنز ہیں فرام ہم نے جو طے کیا تھا IMF کے ساتھ لاسٹ جو 8واں ریویو کمپلیٹ ہوا، وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے گنجائش ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ڈسکشن کی جا سکے۔ اب آپ نے ایک کورس کریکشن کرنی ہے۔ کورس کریکشن کیا ہے؟ آپ اگر صرف فسکل ڈیفیسٹ کی طرف جائیے تو میرا خیال ہے کہ 2000 ارب سے زیادہ کی کورس کریکشن کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کو آپ اگر یہ دیکھیں، 1000 ارب تو ہمارا صرف مارک اپ ہی بڑھ گیا ہے۔ تقریباً جو ٹیکس کی مد میں کمی آ رہی ہے وہ 300 سے 400 ارب کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری کمی PDL کی ہے وہ تو 250-300 ارب کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پروونشل سرپلس ہے 750 ارب کا، وہ لگ رہا ہے کہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کروں تو ہم کہیں 2000 ارب کو کراس کر گئے ہیں، جو کریکشن ضروری ہے۔ اب پاکستان کو کریکشن کیا کرنی ہے؟ کچھ ٹیکسز لگانے ہیں، کچھ اپنے ایکسپینڈیچرز کو سنبھالنا ہے، اور کچھ جو فسکل ڈیفیسٹ ان کے ساتھ طے ہوا ہے 4.9% کا، وہ میرا خیال ہے کہ 6.5 کے قریب چلا جائے گا۔ تو یہ تو ہے ڈسکشن جو ہمیں فسکل پہ ان کے ساتھ کرنی ہے، پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹینسٹی آف چیلنج اتنا بڑا ہے پاکستان کے پاس کہ اس وقت 9 فروری کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بغیر اٹھیں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ آپ نے اپنا انرجی صحیح بات رکھی، پر انرجی میں آپ نے خود غلطیاں کی ہیں۔ 118 ارب روپے آپ نے دے دیے
اس وقت سبسڈی میں جب آپ کے پاس اس کا کور نہیں موجود تھا. یہ ایک انرجی کا ڈیفیسٹ کھڑا ہے. 25 ارب گیس کی مد میں دیے, اس کا بھی کور نہیں کھڑا. لائن لاسز بڑھ گئے, اس کا بھی کور نہیں کھڑا. آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ کی کلیکشنز کم ہوئیں, آپ کی پہلے 3 سے 4 ماہ کی کلیکشنز کم تھیں, اس کا بھی کور نہیں کھڑا. یہ سارے کورز کریٹ ہونے ہیں. اس میں آپ نے دیکھنا ہے, میں سمجھتا ہوں 5.5 روپے اور 10 روپے کے درمیان الیکٹریسٹی کا چیلنج ہے. اب آپ آئی ایم ایف کو کتنا اسٹیگر کروا سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کتنا آپ کو اس بات کو لے کر آگے چل سکتا ہے, سو یہ چیلنج ہے. ایک بہت بڑا چیلنج اور ہے جو کوئی دیکھ نہیں رہا, اور وہ یوں ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ جو انفلوز ہیں پاکستان کے ڈالر کے, وہ جب جون 23 میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر, کامران صاحب آپ حیران ہوں گے, 16.2 ارب ڈالر پہ ہوں گے. آپ نے چونکہ اکتوبر سے لے کے اب تک کی اس چیز کو ڈیلے کیا, آپ کے انفلوز ٹوٹ گئے, آپ کا ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کریٹ ہو گیا, تو آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3.5 ارب ڈالر پہ ہیں. 8 ارب ڈالر ابھی اکٹھے کرنے ہیں, اس میں سے 3 ارب ڈالر تو سعودیہ کا آپ کا رول اوور ہو جائے گا. 5 ارب ڈالر یہ, اس کے اوپر جو بھی رقم آئے گی وہ یہاں سے آپ کو بڑھائے گی. یہ ہے ایکچوئل چیلنج جو آپ کے سامنے کھڑا ہے. اور خاقان صاحب, اس کے علاوہ کتنا ایگریویٹ ہوا یہ چیلنج, یہ تمام جو پہاڑی مسائل آپ نے سامنے رکھے, اگر یہی چیز اگر ہم 4 ماہ ڈیلے نہ کرتے اور اسکیجول کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا مشن آ جاتا, دوسرے تیسرے ہفتے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا, 1 نومبر کو یہ جو ٹرانچ ہے آنی تھی وہ 1.25 ارب کی وہ آ جاتی ڈالر کی, تو یہ جو ہمارا پین ہے اس وقت, جو اس وقت ہماری ایک گریو سچویشن ہے, کرٹیکل ہیلتھ ہے ہماری اکانومی کی اور پھر ہمارے چیلنجز کی اور پریشر کی, یہ کتنی میٹیگیٹ ہوتی اس وقت اگر یہ ہم فیصلہ کر لیتے تو کتنے اس وقت ہم بہتر کیفیت میں ہوتے. سو کامران صاحب, یہ کلیدی گفتگو ہے کہ ٹوڈے واز اوائڈیبل. آپ کے 1.2 بلین یہ آ جاتے, آپ کے کچھ سعودی منی فلو کر جاتی. آپ یاد رکھیے کہ آپ نے 1.2 بلین جو یو اے ای کو واپس کیے کمرشل کی مد میں, وہ شاید فورن ری فائنینس ہو جاتے. 700 ملین ڈالر آپ کا چائنا کا فورن ری فائنینس ہو جاتا. کچھ ملٹی لیٹرل فائنینسنگ آپ کی پروگرام لونز کی مد میں شاید اس کوارٹر میں آ جاتی. میرا خیال ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کہیں 6-7 ارب ڈالر کے قریب ہوتے. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس پہ آپ کا جو روپے پہ پریشر آیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ شاید اتنا پریشر نہ آتا کہ اگر لوگ یہ دیکھتے کہ اب ہم نے سٹور آف ویلیو روپے کو نہیں بنانا کیونکہ پاکستان واپس اپنے ریزروز کو بڑھانے کی طرف ہے. یہ سب چیزیں اوائڈیبل تھیں. اسی میں فزیکل کا بھی جو ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی شاید اس طرح نہ ہوتا. آپ کچھ ٹیکسیشن پہلے لگا چکے ہوتے, آپ اپنی الیکٹریسٹی کی مد میں بھی کچھ چینجز کر چکے ہوتے. سو آل دس واز اوائڈیبل. اب اس کو آپ نے جو ٹرمپ کارڈ یوز کرنا ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ تو ساری باتیں میں نے رکھ دی, وہ یہ ہے کہ ایک فلڈ کا ڈیمیج ہے جو آپ نے نہیں کیا. اس سے خریف کراپس جو ہیں وہ 10 سے 15% ڈیمیجڈ ہیں. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اس سے کچھ میکرو نمبرز ڈسٹرب ہوئے ہیں, ہمیں 300, 400, 500 ارب کا آپ ایک ایڈجسٹر دیجئے جو ہم رقم غریبوں پہ خرچ کر سکیں تاکہ ہم یہ چیزیں جو بڑھانے جا رہے ہیں, ہم انکم سپورٹ میں, ویج انکریزز میں, منیمم ویج کو چینج کرتے ہوئے, نیچے کے گیس کے نرخ نہ چینج کرتے ہوئے, بجلی کے نیچے کے نرخ نہ چینج کرتے ہوئے بڑھیں. اب کمپٹنس آف ٹیم جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ شیلڈ کتنا کیا جا سکتا ہے پاکستانیوں کو. اگر ہم یہ اکتوبر میں کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ جو امپورٹڈ انفلیشن کا کمپوننٹ ہے وہ کم ہو جاتا. اب امپورٹڈ کا تو کنٹرول کرنا شاید مشکل ہو جائے گا, بٹ لوکل کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب یاد رکھیے کہ سپلائی کا 2 آپ نے کرائسس دیکھیں اور قیمتیں دیکھیں. آٹے میں آپ نے ویٹ کا کرائسس دیکھا, قیمت 65 روپے سے 150 روپے پہ چلے گئی. آپ نے چکن کا کرائسس دیکھا جہاں فیڈ کا کرائسس آیا. اس وقت آپ کے پیٹرول کے ذخائر بھی ڈیفیکلٹ سطح پر ہیں. آپ اس لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلنے کے لیے یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھیے, اپنے کلیدی فیصلے کیجئے. سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان جس میں 1000 ارب روپے کا فرق آ رہا ہے ان کے سامنے رکھیے, کہاں سے پورا کرنا ہے, تاکہ 9 فروری کو آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکتے سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن کیے بغیر. ورنہ the worst like سری لنکا is not something جہاں پاکستان کو قطعی طور پہ جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب, ہمارے ساتھ تھے, بہت ہی تفصیل سے اور اسپیسیفک ہمیں معلومات دے رہے تھے اور انپٹ دے رہے تھے اس پوری صورتحال میں کیسے اس سے نمٹا جائے. اور بہرحال کوئی بھی آپ معاشی ماہر سے بات کر لیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ فیصلے آپ ستمبر اکتوبر میں کر لیتے
तो आज आप कहीं बेहतर सूरत-ए-हाल में खड़े थे। और 4 महीने जो पाकिस्तान ने डिले किया है, 22 करोड़ अवाम इसकी कीमत अदा कर रहे हैं और अपनी नाक से अदा कर रहे हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद सीनियर माहिर मईशत साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। छोटे से वक्फे के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। आज इसका पहला रोज़ था। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने इन मुज़ाकरात को लीड किया है। और इससे पहले आज ये मुज़ाकरात आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान ने फौरी तौर पे अपने रुपए की कदर में एडजस्टमेंट की थी। 13 से 14% तक की हमारे रुपए की कीमत को गिराया गया था और इस तरह से हम एक बहुत बड़ी अपनी डिवैल्यूएशन हमारे सामने आई। उसके साथ ही पाकिस्तान ने यकमुश्त 35 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। फिर कहीं जाके ये मुमकिन हुआ कि आज IMF से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, मगर ये सिर्फ आगाज़ है। अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे कि हमने कहा, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, बल्कि इम्तहान आज से शुरू हो रहे हैं। IMF का तकाजा है कि बिजली की कीमतें बढ़नी है, गैस की कीमतें बढ़नी हैं, मज़ीद टैक्सेस लगने हैं, मिनी बजट आना है। पाकिस्तान को गर्दिशी कर्ज़ों को संभालना है और अपने जो टारगेट्स उसने मिस किए हैं, जैसे भी आप खान नजीब से सुन रहे थे, वो भी पूरे करने हैं। बहुत बड़ा तूफ़ान है, आसमान सर पे उठाया हुआ है IMF ने, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने 4 महीने बहुत कीमती ज़ाया किए हैं। हमें हर लिहाज से अक्टूबर में तमाम इक़दाम करने थे और उस वक्त हमें ये इतने संगीन इक़दाम नहीं करने पड़ते। रुपए की कदर अपनी जगह पे उस वक्त मुस्तहकम 240 रुपये पे हो चुकी थी, और अगर हम वहीं पे बरकरार रखते तो ये मामलात काफ़ी हद तक सुधर जाते और फिर हमारे पास ज़र मुबादले के इनफ्लोज़ आते। हमारे जो रेमिटेंसेस बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं वो मुतासिर नहीं होते। हमारे जो एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स आनी थी वो भी आती, और आज हम बेहतर हालत में होते, लेकिन हमने 4 महीने ज़ाया किए, जिसकी हम बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत का हाल, मुस्तक़बिल और जो हमें अब कीमतें अदा करनी है, उन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद माहिर मईशत में से एक और बहुत ही सीनियर माहिर मईशत है डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने अब ये फरमाइएगा कि हमने IMF के साथ उनकी शराइत का कोई सर तस्लीम कम किया है, एक्सचेंज रेट मार्केट बेस कर दिया, कोई 13-14% हमारी डिवैल्यू करेंसी हमने कर दी, पेट्रोल डीजल की कीमतें हमने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी। अब ये बताइएगा कि अब जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा वो हमें कहाँ पे लेके जाएगा, और ये जो हमारी 48 घंटे के अंदर डिवैल्यूएशन हुई, इसने ये कर्ज़ों का कितना बड़ा बोझ हमारे सर पे इसने गिराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है वो आपको याद होगा सितंबर के महीने में पिछले साल के ये तकरीबन 240 रुपए फी डॉलर तक गिर चुका था। फिर जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तब्दीली आई और नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, तो उनकी पॉलिसी ये थी कि रुपए की कदर को ऊंचा रखें, और उसके बाद ये ज़रूरी हो गया था कि चूंकि डिमांड में इजाफा हो गया, जब आप रुपए की कदर को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखते हैं तो दरामदाद में इजाफा होता है। तो उसको रोकने के लिए आपने LCs के सिस्टम में जैसे कहते हैं डिस्क्रेशनरी तौर पर रोकना शुरू कर दिया था, और उसके नतीजे में आपने देखा कि हज़ारों कंटेनर्स इस वक्त कराची पोर्ट पे मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रुपए की इस वक्त क्या कदर होनी चाहिए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस लेवल पर अब हम पहुँचे हैं, यानी कि 200 तकरीबन 70 रुपए से कुछ कम फी डॉलर, तो अगर IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है तो इंशाल्लाह ये इसी लेवल पर रहेगा, और हो सकता कुछ इसमें इजाफा हो। मगर खुदा न खास्ता अगर इन हालात में हमारा जो IMF प्रोग्राम का 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है और प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है, तो रुपए की कदर में खतरा ये ज़रूर मौजूद है कि और कमी आ सकती है तेज़ी से। जब रुपए की कदर में 10% कमी आती है तो उसके नतीजे में सिर्फ उसकी वजह से आपके अफरात ज़र की रफ्तार में 2% का इजाफा होता है। अभी तक आपने जिस तरह फरमाया कि 13 से 14% हुआ है,
تو یعنی کہ ابھی تقریباً یہ 2.5% تک پہنچا ہے، اور اگر اسی لیول پہ رہا تو اتنا زیادہ افراط زر میں اضافہ نہیں ہوگا. مگر آپ یہ بھی سوچئے کہ باقی چیزیں بھی تو کرنی ہے پاکستان کو. آپ کو بجلی اور گیس کے نرخوں بڑھانا ہے، آپ کو پیٹرولیم لیوی بڑھانا ہے، آپ کو بہت سے ٹیکسز اور بڑھانے ہیں. تو یہ سب ملا لیں آپ، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تقریباً 25% کی رینج میں ہے آپ کا انفلیشن ریٹ، وہ بڑھا کے 35% تک چلی جائے. اور ایک اور بات آپ نے جو بالکل مناسب کہی تھی وہ کہہ دوں کہ قرضوں کا بوجھ جو ہے، جو آپ نے تقریباً 40 روپے جو آپ نے بڑھایا ہے کرنسی میں، اس کے نتیجے میں آپ کا بوجھ جو ہے قرضوں کا وہ 5200 ارب بڑھ چکا ہے ایک وقت میں. حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا حالات میں کیا بتاؤں آپ سے، حد سے زیادہ پریشان کن ہو چکی. حد سے زیادہ پریشان تو ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف 48 گھنٹے میں جو ہم نے جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے یہ 13-14% کی، صرف اس سے 5200 ارب روپے 5200 ارب روپے کے ہمارے قرضوں میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ فرمائیے گا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اب ان اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، یہ کم از کم 35% ہو جائے گی. جب یہ 35% ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب تو یہ 17% تو شرح سود نہیں رہ سکتی نا، جو آج انٹرسٹ ریٹ ہے ناقابل برداشت. اس میں بھی تو اضافہ کرنا پڑے گا نا. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ اضافے کی گنجائش پیدا ہوگی، اس لیے کہ ہم ایک زمانے میں یہ سر سود کو جسے کہتے ہیں کور انفلیشن سے اس کو لنک کیا کرتے تھے. اس وقت کور انفلیشن بھی 16-17% کی رینج میں ہے. ڈاکٹر صاحب بڑھے گا تو یہ 35% مہنگائی ہو جائے گی، اس کے بعد اس میں شرح سود میں اضافہ ہوگا. تو اس صورتحال میں ریاست کیا کرے، عوام کیا کرے؟ کاروبار کا تو پٹھا بیٹھ گیا ہے، مزید بھی اس میں بیٹھ جائے گا. مگر عام آدمی کے لیے جب 35% مہنگائی ہوگی، دوسری جانب شرح سود میں اضافہ ہوگا تو کاروبار پہ ریسٹرکشن آئیں گی، تو کیا عام آدمی کا کیا حشر ہوگا؟ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اس دوران؟ وہ کیا سپورٹ دے سکتی ہے ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو ہم نے ریسرچ کیا ہے اس کے نتیجے میں سیلاب کا جو اثر ہمارے اکانومی پر پڑا ہے، شرح نمو اس سال منفی ہونے کے امکانات ہو چکے ہیں. دوسری طرف افراط زر میں اگر IMF کا پروگرام آگے بڑھتا ہے تو جس طرح میں نے کہا ہے کہ خطرہ ہے کہ یہ 35% تک پہنچے گا، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خراب وقت ہوگا. ہم جسے کہتے ہیں سٹیگ فلیشن، یہ سب سے برا سٹیگ فلیشن ہوگا ہمارے تاریخ کا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا، خدا نخواستہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 15 لاکھ اور ہمارے ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے، خدا نخواستہ. اور دوسری طرف جو ہمارے لوگ جو غربت کے لکیر کے نیچے اور چلے جائیں گے، وہ تقریباً 2 کروڑ اور لوگ. یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک، بہت ہی پریشان کن سینیریو بنتا جا رہا ہے. اس کے لیے حکومت کے سامنے ایک ویل ڈیفائنڈ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ویری پروگریسو ٹیکسیشن combined with strong and wide targeted transfers and subsidies. آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ہے. جو بے شمار مراد ہم پچھلے 75 سال سے ہمارے امیر طبقے کو دیتے رہے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں واپس لینا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، ہماری ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مراد تقریباً 2000 ارب سے بھی زیادہ ہیں. اب وقت آ گیا ہے انہیں واپس لیں، اور کم از کم ان کا آدھا حصہ جو ہے وہ آپ اپنے غریب عوام کو ڈائریکٹ ٹرانسفرز اور سبسڈیز کے تھرو پہنچائیں، اور باقی بجٹ خسارہ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ کو کم کرنے کی کوشش
میں استعمال مگر یہ اس کریں. پورے پر یہ بالکل آپ کی وجہ بات، مگر یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہماری پیداواری صلاحیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہر روز ایک کارخانہ بند ہونے کی خبر آتی ہے، کئی بند ہو رہے ہیں. آج انڈس موٹر نے کہا وہ مزید 15 دن اپنی گاڑیاں نہیں بنائیں گے. اور اس پورے معاملے میں پس منظر دیکھیے، مہنگائی، شرح سود دیکھیے، یہ پوری کیفیت دیکھیے. اور پھر آپ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے اس کو، وہ جو اشرافیہ جو کہ ٹیکس دیتی ہے، وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا تو صرف 8% ہم لوگ وہ ہیں جو کہ ٹیکس دینے والے ہیں، جو کہ بیچارے اپنی بڑی ذمہ داری سے اپنی ادائیگیاں کرتے ہیں. باقی تو وارے نیارے ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے تو وارے نیارے ہیں. جو جس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا اس کے مزے ہیں. حکومت بھی ان کو کچھ نہیں کہتی، حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور جب وقت آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اس برے کو مارو، اسی کو نچوڑو جو کہ پہلے دے رہا ہے. باقی 92% جو ہیں وہ مزے کرتے رہیں، جو کہ کروڑوں اربوں ہر ہفتے کما رہے ہوتے، مگر ان کو 1 روپیہ ان کو نہیں دینا ٹیکس. بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ کا امیر طبقہ، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جلدی. ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ایک بہت ہی اہم ٹیکس ہے جو پروونسز کلیکٹ کرتے ہیں، ہمارا جو بڑا طبقہ ہے لینڈ لارڈز کا، وہ سال بھر میں ان کی آمدنی کوئی 900 ارب کے قریب ہوتی ہے. جو بڑے فارمرز ہیں ٹیکس دیتے ہیں 3 ارب، صرف 3 ارب. دوسری طرف آپ چینی اور گھی سے سیلز ٹیکس جو عام لوگوں پر پڑتا ہے اس سے 110 ارب اٹھا رہے ہیں. یہ کون سا نظام؟ بات دراصل یہ ہے کہ اب ریڈیکل چینجز آر ریکوائرڈ ان دا ٹیکسیشن سسٹم. بہت مراد آپ نے دے دیے. دوسری طرف جو خرچوں کا لیول بڑھ چکا ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ہم نے سبسڈی پچھلے سال دی ہے، وہ ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہم نے خرچ کر دیا بجٹ کے تھرو. حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کے 500 ارب اور چاروں حکومتیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ملا لیں تو پینشن صرف، اور اس میں ملٹری کے بھی پینشنز ملا لیں، 1100 ارب. تو یہ خرچے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا اگر پرومسز ملا لیں تو 10% ہے. خرچوں کا لیول 22% تک جانے کا خطرہ موجود ہے. تو لہٰذا بالکل انسسٹینیبل فائنینشیل پوزیشن ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائے کہ اب ہم مجبوراً ہم نے جو ہے وہ اقدامات کیے جو آئی ایم ایف نے تجویز کیے، شاید وہ ہماری معیشت کے لیے بے انتہا ضروری تھے. مثال کے روپے کی قدر یہ اب ہم نے ایک دم کری، ایک ساتھ جو ہے وہ ہم نے 30-35 روپے جو ہے وہ ڈی ویلیو کیا، اور اس کی وجہ سے جیسے آپ نے خود فرمایا 5000 ارب روپے کا ہم پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. ہم ایک دم ہم نے کیا، ہم نے بجلی کی قیمت 35 روپے، معاف کیجیے گا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 35 روپے پر لیٹر بڑھائی، کیونکہ ہم روک رہے تھے بلکہ قیمت ہم نے کم کر دی تھی. ڈار صاحب نے بالکل وہ پالیسی رکھی جو کہ شاید ہماری معیشت کا تقاضا نہیں تھا، لیکن آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں اور پھر یہ تمام چیزیں ہوئیں جس سے کہ ہمیں بے پناہ نقصان ہوا. 22 کروڑ لوگ اس کو پے کریں گے نا ڈاکٹر صاحب. یہ سارا جو ہے یہ قوم نے پے کرنا ہے نا. اتنی ہیوی اس کی کاسٹ ہوئی، 4 مہینے ہم نے اس کو ڈیلے کیا. اگر ہم یہ سب چیزیں سپٹمبر میں کر لیتے، اکتوبر میں ہمارے پاس آئی ایم ایف پروگرام کی وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا، پھر ہم آگے بڑھ سکتے. تو اس قسم کی فیصلہ سازی اور پھر جیسا آپ نے کہا اخراجات، یہ وہ حکومت ہے جو 80 وزیروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. دنیا میں نہیں ہے کسی حکومت کے 80 وزیر، جس یہ کنگال حکومت اور 80 وزیر کریں تو کیا کریں. جی بالکل. بات دراصل یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہم سے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بہت حد تک نامناسب تھا. اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ نے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی مستحکم رکھا سپٹمبر کے بعد، اکتوبر کے مہینے کے بعد خاص طور پہ، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ چونکہ آپ کے کرنسی میں آپ کے جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جسے ہم آج بلیک مارکیٹ ریٹ کہتے ہیں، اس میں 30 سے 35 روپے کا فرق آ گیا. تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی وہاں ہنڈی مارکیٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور پچھلے دنوں کچھ اندازہ یہ بھی ہے
کہ ہمارے برآمدات بھی کچھ حد تک ڈائیورٹ ہوئے ہیں یا باہر ریٹین کیے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم $2 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ کل اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، بٹ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں بہت ڈس اپوائنٹ کیا۔ جب آپ کو پچھلے سال کے اینڈ میں ایک زبردست امینڈمنٹ آف دا اسٹیٹ بینک ایکٹ کے تحت تقریباً فلی خود مختار انڈیپینڈنٹ آٹونومس کر دیا تھا، تو کیا اس طرح کی پالیسیز کی طرف آپ کیوں گئے جب آپ کو پتا تھا کہ یہ سسٹینیبل پالیسیز نہیں ہیں، اس سے ڈسٹارشنز پیدا ہو رہے ہیں، سپلائی شارٹیجز ہو رہے ہیں، صنعتیں پیداوار کم ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ نے کیوں اکتوبر سے لے کر تقریباً جنوری کے اینڈ تک یہ پالیسیز چلائیں؟ The state bank must be held responsible. It is now a fully autonomous institution. ڈاکٹر صاحب، اب IMF سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور یہ تو ایکسچینج ریٹ جو ہم نے کیا 14% کی ڈی ویلیویشن، 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت، ابھی تو ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، گیس کی قیمت بڑھانی ہے، 4 ارب کے گردشی قرضے، اس کی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، نئے ٹیکسز لگانے ہیں، 800 ارب روپے کے منی بجٹ کا IMF نے تقاضا کیا ہے، اسٹرکچرل ریفارم کی بات کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ابھی عوام پر اس کا نزلہ گرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب، ابھی تو یہ ابتدا ہے خالی۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ سپتمبر کے آغاز میں جب آپ نے ہمارے پاکستان کی حکومت نے لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا تھا IMF کو، اس میں یہ ساری باتیں موجود تھی، اور ہم نے خود ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کریں گے، مگر اس کے بعد میں ریفارمز اور ایکشنز کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہو چکی، اور اب وقت آ گیا یہ چیز اگر آپ سپتمبر کے بعد سے اس کو سپریڈ کرتے تو ایک وقت پہ اس کا اتنا برا اثر نہیں پڑتا۔ اب یہ ہوگا کہ آپ کو تقریباً ہفتہ 2 ہفتے میں وغیرہ میں ساری چیزیں تقریباً کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ IMF جو ہے وہ بڑے سخت موڈ میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت پر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی بڑا آپ پر شاک ہوگا اور اکانومی اس سے بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ تھے، مستند انتہائی مستند ماہر معیشت، اور آپ نے دیکھا کہ جو تصویر کشی انہوں نے کی ہے پاکستان کی معیشت کی، اور جس طرح سے ہم نے IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہے، ہم نے اپنے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو پچھلے چند مہینوں میں ہم کرتے رہے ہیں، اس کے کتنے دردناک اور کتنے تباہ کن اثرات ہوئے ہیں، اور اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ ایک ممتاز تھنک ٹینک کے ماہر معیشت ہوں گے، اس پر بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل آپ نے سنا پاکستان کے نامور، ممتاز، مستند ترین ماہر معاشیات میں سے ایک ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان IMF پروگرام میں اب اس کا جاری ساری رہنا کیوں ضروری ہے، اور پاکستان نے گزشتہ 4 ماہ جو ضائع کیے اس پروگرام کو تعطل میں ڈال کے اس کی بڑی بھاری قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ روپے کی قدر میں جو 14% کے قریب ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، صرف اس کی مد میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں 5000 ارب روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا بہت ناراض ہے، بہت برہم تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس نے کہ اپنی خود مختاری حاصل کی تھی باقاعدہ قانون کے تحت، اس نے اپنی خود مختاری کو استعمال نہیں کیا، اور روپے کی قدر اور جس طرح سے ایکسچینج ریٹ کی ہم نے صورتحال دیکھی پچھلے 4 ماہ میں، اس میں اسٹیٹ بینک کی بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی خود مختاری کو کہیں استعمال نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت مشکل اور بہت ہی اس وقت تکلیف دہ گھڑی ہے، اور اس پوری صورتحال میں لازم ہے کہ کسی نہ کسی اور پاکستان کا سٹاف لیول اگریمنٹ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہر صورت میں وہ سائن ہو جائے اور پھر بات آگے بڑھے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، مزید اس پہ ہم روشنی ڈالنے کے لیے کہیں گے، اس کا انالیسس ہمیں دیں گے جناب عزیر یونس، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل ساؤتھ ایشیا سینٹر، واشنگٹن میں بہت ہی ممتاز تھنک ٹینک ہے۔ عزیر یونس اس کے پاکستان کے پروگرام سے ایسوسیٹڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بالآخر IMF مشن پاکستان میں ہے، آج نیگوسیشن کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ بظاہر ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی کنسیشنز جو ہے وہ IMF ہمیں
دے. ہماری پوری کوشش تو بہرحال ہے اس سلسلے میں، مگر یہ کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں جہاں لچک کی گنجائش نہیں ہے، کنسیشن کی گنجائش نہیں ہے، پاکستان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی باتیں مانے، تو یہ مذاکرات کس بات پہ ہوں گے اتنا اب سے لے کے 9 فروری تک؟ کیا پس منظر ہوگا جب کہیں کنسیشن نہیں ہے، لچک نہیں ہے اور کوئی پاکستان کی امید بھی نہیں ہے؟ جی شکریہ بہت بہت، ایک بار پھر آپ نے دعوت دی. مذاکرات نہیں، یہ اگریمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے گا اور پوری بات چیت نہ صرف کرے گا بلکہ ایکشنز کا انتظار کرنے کے بعد ہی اب سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا. تو ایک طریقے سے اگر ہم ٹریڈیشنل پاکستانی گفتگو کریں تو وہ آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئے، اور جب تک آپ اپنے گھر کا خزانہ جو ہے پورا کھول کے ان کو نہیں دکھائیں گے اور کام پورا نہیں کریں گے، وہ نہیں جائیں گے اور بات آپ کی نہیں مانیں گے. اس لیے 9 دن کے لیے وفد آیا ہے. میں گفتگو بھی سن رہا تھا شو پہ، تو یہ 4 مہینے کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ سالوں سال کا مسئلہ ہے. اس میں ہم بات بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم آگے کی طرف دیکھیں اور اسیوم کریں کہ 9 فروری تک سٹاف لیول اگریمنٹ اگر ہو بھی جاتا ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت فوراً آئی ایم ایف سے ایک نئے پروگرام کی بات چیت شروع کرنا ہوگی. امید ہے کہ اسی وفد کے ساتھ وہ بات شروع کر دی گئی ہوگی، کیونکہ پاکستان کو ایک بڑا آئی ایم ایف پروگرام چاہیے گا گرمیوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے تو معیشت مستحکم ہو جائے گی. میرے اندازے کے مطابق یہ اگریمنٹ اور سعودی عرب، چین، ایمریٹ سے جو پیسے آئیں گے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جون کے مہینے تک لے جائیں گے ایک مستحکم صورت میں. لیکن اس کے بعد ایک بار پھر پاکستان کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ایک بڑے پیکج، ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پروگرام پہ بات چیت شروع کر دی جائے، کیونکہ ورنہ جو ہے وہ ایک بار پھر جون میں ہم آئیں گے اور یہی بات ہو رہی ہوگی کہ دیر کر دی. مگر عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اثرات ہوں گے جب ہم بجلی کی قیمت پہ مثال کے طور پہ 7.5 روپے پر یونٹ اضافہ کر دیں گے، ہم پیٹرولیم لیوی کی پس منظر میں ہم اس کا اضافہ کر دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ جی ایس ٹی بھی لگا دیں. اگر ہم ٹیکسز میں اضافہ کر دیں، جو آئی ایم ایف تقاضا کر رہا ہے کہ 800 ساڑھے 800 ارب کا آپ کو جو ہے ٹیکس میں ایک منی بجٹ ٹائپ آپ کو کچھ دینا ہے. دوسری بات، پاکستان کے جو مزید تقاضے ہیں وہ ابھی آپ نے سنا خاقان نجیب صاحب کی گفتگو میں بھی، جو پاکستان کو پورے کرنے ہیں، جو پاکستان کے جو جہاں پر پاکستان نے اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کیے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہو، آئی ایم ایف کی ساری بات بنانا، تو اس کے اثرات عوام پہ، قوم پہ اور اس ملک پہ کیا ہوں گے؟ جی اثرات تو بہت ہی ایسے ہوں گے کہ ناقابل برداشت ہوں. اس وقت ویسے ہی ناقابل برداشت حالات ہیں پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں مہنگائی کی شرح 40% کے آس پاس جا سکتی ہے. اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ حکومت بالخصوص اسحاق ڈار اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ قوم کے سامنے آ کے ایک پورا روڈ میپ بتائیں کہ کن چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی. ایک ہی باری میں جو ہے وہ بکرے کا گلا ذبح کر دیں تو بہتر ہوگا. ایک دن وہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، ایک دن روپے کی قدر چھوٹ دے دیتے ہیں، ایک دن بجلی کی قیمت بڑھانے لگیں گے. تو ضروری ہے کہ پاکستانی شہریوں سے سچ بولا جائے کہ آنے والے مہینے بہت ہی خطرناک ہوں گے، بہت ہی پینفل ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ حکومت جب ان چیزوں پہ عمل درآمد کرے تو اس بات کا بھی خیال رکھے کہ نہ صرف جو غریب ترین طبقہ ہے پاکستان کا اس کو ایکسٹرا کیش سپورٹ دی جائے. آئی ایم ایف اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، لیکن مڈل کلاس بھی اس وقت پریشان ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا اور ڈیمانڈ یہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، یہ بات میں آپ کے شو پہ بار بار کہہ چکا ہوں، $17.5 ارب سالانہ ان کو دیے جاتے ہیں. ان میں سے کتنے مراد جو ہیں وہ واپس لیے جائیں گے اس پیکج کے اندر؟ کیا ایگریکلچرل انکم پہ ٹیکس لگایا جائے گا؟ کیا پراپرٹی سیکٹر میں جو کسینو اکانومی ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا؟ کیا کارپوریٹ سیکٹر میں جو ان کو ایس آر اوز کے تھرو چھوٹ دی گئی ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ عام شہریوں کے لیے جی ایس ٹی بڑھا کے بجلی مہنگی کر کے پیسے پورے کر لیں، لیکن یہ ہم کرتے آئے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اصل امتحان ہوگا اس وقت جب پاکستان کی حکومت اور اس کے سٹیک ہولڈرز فیصلہ کریں. اس میں گفتگو میں ذکر کیا خاص طور پہ فارم سیکٹر، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو کہ آزاد ہے اور بے پناہ کماتا ہے، اور اسی دوران پاکستان کی اکانومی کا آپ کے علم ہے 60% حصہ ٹوٹلی انڈاکیومنٹڈ ہے، جس پر کسی قسم کا کوئی زور نہیں ہے.
اور صرف وہ لوگ جو بیچارے ٹیکس دیتے ہیں، جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے 8% لوگ ہیں، انہی کا قیمہ نکلتا رہتا ہے مسلسل. اور آپ نے دیکھا تھا کہ یہ مفتاح اسماعیل نے کوشش کی تھی کہ یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اور جس میں جو ٹیکس نہیں دیا جاتا، اور یہ تمام معاملات جو ہیں ٹیکسیشن کے معاملے کے لیے انہوں نے کہا کہ بجلی کے بل میں جو دکان والے ہیں یا کارخانے والے ہیں ان کی بلوں میں انہوں نے 3,000 5,000 روپے لگا دیے تھے. تو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے وہ ختم کرا دیا. تو یہ جو علل تللے ہے ہماری اکانومی کا اور یہ جو عیاشیاں ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا، اس پر کوئی نظر نہیں ہوتی، اور یہ وارے نیارے ہیں اس پورے سیکٹر کے. جی بالکل وارے نیارے ہیں، اور اگین اسی بات پہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سٹیک ہولڈرز کو پریشر کریں کہ آپ جو ہے اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں اشرافیہ سے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے وہ کریں. شروعات اگر کرنی ہی ہے کامران صاحب تو 2 جگہیں ہیں جو اگزامپل آ جائے تو ہم میرے جیسے کافی لوگ کہیں تالیاں بجائیں گے. ایک تو پاکستان میں جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی ہیں اس پہ لوگ شاہانہ انداز میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ٹیکس ڈائریکٹلی دیکھا جائے تو ہم سب کو معلوم ہے وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور رہتے کس طرح ہیں. دوسرا ابھی حال ہی میں اگزامپل آیا تھا کہ لاہور جمخانہ کی جو زمین ہے وہ سالانہ 5,000 روپے جو ہے رینٹ دیتی ہے اس زمین کا، حالانکہ اصل میں میرے مطابق 30 کروڑ ماہانہ بنتا ہے اس زمین کا رینٹ جو سرکار کو ملنا چاہیے. تو اگین اگر سرکار سیریس ہے ریفارم کرنے میں، سرکار سیریس ہے بوجھ ڈالنے میں لوگوں پہ، اور وہ بوجھ ڈالنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ عام شہری پہ بوجھ ڈالے بغیر نکل سکتے ہیں اس دلدل سے، لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ وہ بوجھ ڈالتے ہوئے آپ ایویڈنس بھی دیں کہ جو ٹریڈرز ہیں ان پہ ٹیکس لگایا جائے گا، اور جو ہم نے بات کی اشرافیہ کے اوپر. اور یہ کریڈیبلٹی گیپ بھی ہے IMF کے ساتھ کامران صاحب، کیونکہ جیسے آپ نے کہا آپ اگری کرتے ہیں ہم ریٹیلرز پہ ٹیکس لگا کے اتنے ارب روپے اکٹھا کریں گے، پھر ٹویٹ آتی ہے اس کے بعد آپ مکر جاتے ہیں اس بات سے. تو چاہے IMF ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے چین ہو، وہ کریڈیبلٹی آپ کی نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے بار بار کہ آپ پرائیویٹلی کمرے میں ایک چیز پہ اگری کرتے ہیں اور 3-4 دن بعد جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے لابیز کا تو آپ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایک ٹویٹ کے اوپر یا کسی اور مذاکرات کے اوپر. تو یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت وقت اور تمام سٹیک ہولڈرز ہم جیسے لوگ یہ بات کہتے رہیں کہ بہت ہو گیا، آپ نے مراد دے دی امیروں کو، اب وہ مراد واپس لینے کی باری آ گئی ہے. اور اگر جب تک آپ نہیں لیں گے یہ مراد تو وہ جو ریفارم ہے اکانومی کی وہ نہیں ہو سکے گی. اور ایک بار پھر ہم 3-4-5 مہینے بعد یہی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر IMF نے بڑی سخت شرائط پاکستان کے لیے رکھ دی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال کی بھی بات کریں، کیونکہ ہمارا اگلا سال بھی نہیں گزر سکتا بغیر IMF پروگرام کے، ہمیں اس کے لیے بھی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. مگر اگلے سال اور یہ 9th ریویو کے بیچ میں 10th ریویو بھی ہے نا، وہ بھی ابھی ہمارے سر پہ کھڑا ہے نا، وہ بھی تو ہمیں کرنا ہے نا. اور علیحدہ سے ہم کلب نہیں کر رہے ہیں 9th ریویو کے ساتھ جو کہ اس وقت جاری ہے 10th ریویو کو. ابھی ہمیں ایک کوارٹر اور چاہیے نا. بالکل ایک کوارٹر اور چاہیے، اور اس کے بعد بجٹ کا سیزن ہے، بجٹ بھی بنانا ہے، الیکشن میں بھی جانا ہے. سعودی عرب کو جو کمٹمنٹس دی ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، ایمریٹس کو جو کمٹمنٹس دی ہیں، چین کو جو دی ہیں وہ سب پوری کرنی ہے. تو ہو سکتا ہے حکومت ایک بیانیہ بنائے کہ جی سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا اور وارے نیارے ہو گئے اور معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے گی. یہ جھوٹ ہوگا. یہ کہنا کہ پاکستان میں اگلے آنے والے مہینوں میں عام شہری کی زندگی آسان ہوگی، یہ بھی جھوٹ ہوگا. یہ کہنا کہ مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہوگا. اور یہ کہنا کہ اس حکومت کے پاس کوئی پلان ہے یا سینٹرل بینک کے پاس کوئی پلان ہے یا ڈار صاحب کے پاس کوئی پلان ہے اس دلدل سے نکلنے کا، تو یہ بھی جھوٹ ہوگا. اس وقت ان کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، اور اگر پلان ہوتا تو وہ ہم سب سے شیئر کر چکے ہوتے. اس وقت ان کی بیسک جو ہے جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ IMF سے اگریمنٹ ہو. کوئکلی اگر آپ بھی تھوڑا اگر آپ پلیز ایک کامنٹ کر سکیں، کیونکہ ابھی حفیظ پاشا صاحب خاص طور پہ بہت زیادہ برہم تھے. اسٹیٹ بینک کا جو رول رہا ہے جس کو ابھی اٹانومی ملی IMF کے پریشر میں ہی، اور پھر ہم نے ایک قانون بنایا، لیکن اس طرح سے ابھی جو ہم نے اس وقت جو صورتحال دیکھی ہے خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ پہ، جو اس میں سینٹرل بینک نے یعنی کہ اسٹیٹ بینک نے رول پلے کیا ہے، اس نے بالکل ایسا لگا کہ اس نے اپنی اٹانومی لپیٹ کے رکھ دی ہے اور اس کو منسٹر آف فائنانس کے حوالے کر دیا.
بالکل، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں ہم کہتے ہیں ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، بالکل، لیکن انڈیپینڈنس اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں دی جا سکتی. تو جب اسٹیٹ بینک خود مختار ہے اور ایکسچینج ریٹ پالیسی اس کے ہاتھ میں ہے، مہنگائی پہ قابو پانا اس کے ہاتھ میں، اور وہ ناکام ہوئے، تو پھر ان سے سخت سوالات بھی ہونے چاہیے. اور یہ گورنر صاحب کی رسپانسبلٹی تھی، وہ اس میں ناکام ہوئے. بہت بہت شکریہ عزیر یونس ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.